बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलेज की ज़िंदगी के भी अपने ही मज़े होते हैं। बंदा खुलकर अपनी मर्ज़ी से एक आज़ाद ज़िंदगी जी सकता है। इस दौरान के बीच में उम्र भी एक लाओबाली सी होती है जिसमें इंसान अपने जज्बात एहसासात पर काबू नहीं रख सकता। इस उम्र में इंसान बहुत आसानी से शैतान के बहकावे में आ जाता है और फिर राह से भटक पड़ता है। इसको वही राह सही लगती है जिस पर इसको शैतान चला रहा है। बाज़ औक़ात जो ज़िंदगी आपकी अच्छी और पुरसकून गुजर रही होती है, इसमें भी ऐसे ऐसे तूफ़ान आते हैं जो आपकी मुकम्मल ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। एक ऐसा तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में भी आया और उसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल के रख दी। अम्मी जल्दी से नाश्ता दे, मुझे देर हो रही है। मैं बैग कंधे पे लटकाए अम्मा के सर पे जा पहुंची। मैं कॉलेज के लिए मुकम्मल तैयार थी, बस नाश्ता ही रहता था। अम्मा ने जल्दी से मुझे अंडा पराठा पकड़ाया। मैं बाहर लेकर आके तख्तपोश पे बैठ के खाने लगी। 2 मिनट बाद अम्मी चाय भी ले आए और मैं साथ साथ हल्के हल्के शिप लेने लगी और अम्मी मेरे पास बैठ के अपना पसंदीदा मुश्किल सर अंजाम देने लगी जो आजकल अम्मा ने पकड़ रखा था। अम्मा रोज़ बरोज़ क्या होता जा रहा है आपको? हर रोज़ कॉलेज से वापसी पर मेरे बैग की चेकिंग की जाती है और सुबह जाते वक्त पता नहीं अम्मा इसमें क्या ढूंढती। आज भी अम्मा ने घी वाले हाथ मेरी किताबों को लगाया तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। नाश्ता तकरीबन मैं कर ही चुकी थी। मैंने रोटी वाले रुमाल से अपने हाथ साफ किया। अचानक मुझे एक बात याद आई और मेरा रंग उड़ने लगा। मैं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती थी? मैं एकदम से उठी और झट से अम्मा के हाथ से किताबें लेकर एक तरफ रखी। क्या करती हैं अम्मी? क्या तलाशी लेती रहती? मेरे बैग में सारी किताबों को आपने घी लगा दिया। सारी लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं कि अपनी किताबों को रोजाना घी में तल के लाती हो या फिर हर रोज किताबों को भी घी खिलाती हो। मैंने अपनी तरतीब से किताबें डाली होती है, अपनी सारी तरतीब ख़राब कर दी। उस्ताद सानिया जब भी जमात पढ़ाने आती हैं तो आधा पीरियड तो मुझे किताबें तलाश करने में गुजर जाता है। मैंने अम्मा के हाथ से किताबें लेकर बस्ते में डालते हुए इन्हें अच्छा खासा लेक्चर सुना डाला। अम्मी हैरानगी से मुझे देखने फिर बोली, क्या हो गया तुझे? मैं तो पिछले 1 साल से हर रोज़ तेरा बस्ता यूं देखती हूँ। पहले तो तूने कभी ऐसा नहीं किया जो आज वेला मचा रही हो। खैर तो है ना? अब की बार अम्मा ने मुझे जानती हुई नज़रों से देखा। एक पल को मैं भी गड़बड़ा गई, फिर अगले ही लम्हे खुद को संभालते बोली, जी जी अम्मी सब खैरियत है, खैरियत है। क्या होना है? अम्मा ने मेरी बात सुनकर सर हिलाया, कहने लगी खैर ही होनी चाहिए। तुझे पता ना क्या हो सकता है? मैं सारी बरादरी के मुखालिफ जाकर तुझे पढ़ा रही हूँ। चलो 2-4 लफ्ज़ पढ़कर अपने पैरों पे खड़ी हो जा। तूने मेरी लाज रखनी है, तुझ पर भरोसा करके तुझे पढ़ने भेज रही हूँ। अगर तूने कोई ऐसी वैसी कोई हरकत करनी चाहिए या अपनी बहन की तरह कोई चंद चढ़ाया ना तो मुझे अभी से बता दे, इससे पहले कि तुम भी उस कलमुई की तरह मेरे सर पर खाक डाले। मैं वक्त से पहले तेरा कोई बंदोबस्त कर लूँ। अब मेरी इतनी सख्त नहीं है कि मजीद कोई तमाशा बर्दाश्त कर सकूँ। अम्मी कहते साथ ही रो पड़ी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। बेख्तियार मुझे खुद से शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी। ये मैं क्या कर रही हूँ? लेकिन अगले ही पल दिमाग में तमाम तर सोचों थोड़ी गलत कर रही हूँ। मैंने आगे बढ़कर अम्मी को गले लगा लिया। मैंने तसल्ली दी और कहा कि अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं सब जानती हूँ, भरोसा रखें मुझ पर। मैं वहाँ सिर्फ पढ़ने जाती हूँ, इसके अलावा और कोई बात ना थी ना होगी और ना कभी ऐसा है। मैं अप्पा जैसा कभी नहीं कदम उठाऊंगी। फिर वक्त मुझे देर हो रही है। मैं इन्हें इंतहाई नर्म लहजे में अम्मी से कहा, लेकिन ये बात करते हुए मेरी ज़बान कई बार लड़खड़ाई। इतने में बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। टैक्सी वाला आ गया। मैंने बस्ता उठाकर कंधे पर डाला, अम्मी को खुदा हाफिज़ बोला और दरवाज़ा खोलकर सामने खड़ी टैक्सी में बैठ गई। कॉलेज पहुंचकर मैं सीधा अपनी क्लास में गई क्योंकि क्लास शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट ही बचे थे। मैं अपनी नशिस्त संभाल कर बैठ गई। कुछ ही देर में लेक्चर शुरू हो गया और मैं अपने काम में पूरी दिलजोई के साथ मसरूफ़ थी, लेकिन ज़्यादा देर तक अपना फोकस उस काम पे न रख पाई। वो नज़रें आज भी बुरी तरह मुझे घूर रही थी, जिनसे मैं बेहद घबराई जाती थी। मैं नहीं जानती थी वो किस जगह बैठा है। मैं इधर उधर देखने लगी, लेकिन जल्दी वो मुझे तीसरी सतर के शुरू में बैठा नजर आया। वो मुझे ही घूर रहा था। इसकी नज़रों में मुझे अजीब सा तासर था, जिसे मुझे अजीब सी वहशत होती। पूरी क्लास के दौरान मैं बुरी तरह डिस्टर्ब भी रही थी। जैसे ही मैं इसकी तरफ देखती वो अजीब अजीब से इशारे करना शुरू कर देता। ऐसा पिछले 2 महीने से हो रहा था। पीरियड्स ख़त्म होने की घंटी बजी तो मैंने सुख का सांस लिया। चलो कुछ पल तो सुकून के मैसर होते। लेकिन सिर्फ मेरा ही ख्याल ही था। मैं बैग लिए ग्राउंड में अपनी सहेली के साथ बैठ गई। वो दूर खड़ा मुझे ही देख रहा था। मेरी सहेली मेरे साथ बैठी हुई थी, इस वजह से वो मेरे पास ना आया। मैं इसकी नज़रों से फजल हो रही थी। मैंने एक नज़र बचाकर इसे देखा, वो मेरी तरफ ही मुतवज्जह था। उसने मुझे साइड पर आने का इशारा किया। मैंने अपनी नज़रें इससे फेर ली। मैंने यही सोचा कि अब वो चला जाएगा, लेकिन आज उसके इरादे तो कुछ और ही थे।
میں اس کو مکمل طور پر اگنور کر رہی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے سامنے دیکھا تو وہاں نہیں تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے مجھے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جیسے مڑ کر دیکھا تو میرا سانس گلے میں اٹک گیا۔ وہ بالکل میرے پیچھے کھڑا خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے پیچھے مڑتے ہی وہ بولا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، کب سے کہہ رہا ہوں مگر تم مسلسل مجھے اگنور کیے جا رہی ہو۔ اگر تم نے میری بات نہ سنی تو پھر مجھے کوئی الزام مت دینا، جلدی سے میرے ساتھ آؤ۔ میرا اس بات سننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میری سہیلیوں کے پاس سے اٹھایا اور کھینچتا ہوا ایک جانب لے جانے لگا۔ میں اس کی اس جرت پہ حیران رہ گئی۔ آج تک وہ صرف زبان سے ہی مجھے بلیک میل کرتا آ رہا تھا، لیکن آج اس کی حرکت نے میرا خون ہی کھلا دیا تھا۔ میں پہلے ہی اس کی حرکتوں سے پریشان تھی، دل ہی دل میں اس کو لاکھ گالیاں بددعاؤں سے نوازا کرتی تھی، لیکن منہ پہ آج تک کچھ نہ کہہ سکی۔ میں اس سے خوفزدہ تھی، اور اس کی وجہ میری تصویر کا اس کے پاس ہونا۔ میں اسی وجہ سے ہمیشہ اس کے ہاتھ بلیک میل ہوتی رہی کہ کہیں وہ میری تصویر کا کوئی غلط استعمال نہ کر دے۔ لیکن چاہے جو بھی نتائج، جو حرکت اس نے کی تھی، اس کے بعد میرا اس کو بخشنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں یہ تک بھول چکی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے کالج کے پچھلی طرف ویران جگہ پہ آ کر مجھے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ میں تو گرتے گرتے بچی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھالتے میں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ اس کے گال پر میں نے اپنی انگلیاں چھاپ دی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ سمجھ کیا رکھا تم نے مجھے؟ کب سے تنگ کیے جا رہے ہو؟ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ زندگی عذاب بنا کے رکھتی ہے میری، میرا ذہنی سکون برباد ہو گیا ہے، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز میرا پیچھے چھوڑ دو۔ میں روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ آخر کب تک برداشت کرتی میں یہ سب؟ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر گھٹنوں کے بل میرے پاس بیٹھا اور بولا، صرف ایک بار میری بات سن لو، میرے ساتھ چلو۔ اس کی ایک ہی بات سن کر میں تھک چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور کہا نہیں جانا مجھے کہیں بھی، نہیں سنتی تمہاری کوئی بھی بات۔ کتنی مرتبہ تمہیں بتا چکی ہوں، مجھے تمہاری کسی بھی بات میں کوئی دلچسپی نہیں، جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مجھے پریشان مت کرنا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں، جب تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ میری کوئی بات نہیں سنی تو پھر یہی صحیح، چلا جاتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کا الزام مجھے مت دینا، اپنی بربادی کی ذمہ دار تم خود ہو۔ اب کی بار اس کے لہجے میں برف کی چٹانوں جیسی سختی تھی۔ میں نے بے ساختہ جرجری سی لی تھی۔ وہ اپنی بات کہتے ساتھ ہی لمبے لمبے ڈھاگ پڑتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے میں پریشانی میں گر کی تھی۔ اس کے لہجے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے قول کا کتنا پکا ہے۔ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا؟ اگر سچ میں اس نے میری زندگی برباد کر دی یا اس نے کسی کو ماجد کے بارے میں بتا دیا تو یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس کے پاس تو میری تصویریں بھی تھیں، اگر اس نے وہ نیٹ یا سوشل میڈیا پہ چڑھا دی تو؟ نہیں نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ میں خود سے ہی بولے جا رہی تھی اور خود کو ہی تسلیاں دیے جا رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد میں وہاں سے اٹھی اور اپنا حلیہ درست کیا اور سیدھا آفس میں آ گئی۔ وہاں آ کر میں نے ہاف لیو لی اور پیدل ہی گھر آ گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن امی اس بات سے بالکل انجان تھی کہ میرا یہ فیصلہ مجھے کس قدر مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ میرا نام شمائلہ ہے، میری عمر 28 سال ہے، میرا تعلق ضلع نواب شاہ سے ہے، میں بلوچ خاندان سے ہوں۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میری عمر 17 سال تھی اور میں 12ویں جماعت میں تھی۔ میں اپنے والدین اور بڑی بہن کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے ابا جاگیردار تھے اور ان کی کئی ایکڑ زمینیں تھیں۔ نواب شاہ میں ابا کی کافی ساکھ اور جان پہچان تھی۔ ابا کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو ان کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹاتا۔ وہ سارا دن زمینوں کے کاموں میں مصروف رہتے۔ میری اماں ایک گھریلو خاتون تھی اور اماں ہم دونوں بہنوں سے بے حد پیار کیا کرتی تھی۔ ہمیں خاندان کی باقی لڑکیوں کے مقابلے میں کافی آزادی میسر تھی۔ باہر آنا جانا، گھومنا پھرنا، ان چیزوں پر ہمیں کبھی کوئی روک ٹوک نہ ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بہنیں خود کو دوسری لڑکیوں سے اوپر ہی سمجھتی تھی۔ نہ جانے یہ فطرت کہاں سے آ گئی تھی۔ پڑھائی کے معاملے میں تو ابا نے بھی کبھی کوئی روک ٹوک نہ کی تھی۔ میری بہن 10ویں پاس کی تو اس نے ابا سے کالج میں داخلہ لینے کی خواہش کی۔ اس کی خواہش پر مجھ سمیت سارے حیران تھے، کیونکہ میری بہن شروع سے پڑھائی سے بہت دور بھاگتی تھی۔ پڑھائی کے نام پر اس کی تو جان جاتی تھی۔ ابا کی منت کرنے پر اس نے کہا کہ وہ صرف 10ویں تک پڑھے گی۔
لیکن اب یوں اس کے کالج میں داخلہ لینے والی بات پہ سب بھی حیران تھے۔ خیر ابا نے مثبت جواب دیا، لیکن یہاں مسئلہ کالج کا تھا۔ ہمارے گھر کے پاس کوئی بھی گرلز کالج نہ تھا، بلکہ کالج بھی ایک ہی تھا، اور وہ لڑکے اور لڑکیوں کا کمبائنڈ کالج تھا۔ ابا کو چونکہ ہم پر بھروسہ تھا تو اسی کالج میں میری بہن کا داخلہ کیا گیا۔ میری بہن روزانہ بڑی خوشی خوشی کالج جانے اور آنے لگی۔ اسکول میں تو وہ آئے روز چھٹی کر رہی تھی، لیکن کالج باقاعدگی سے جاتی تھی۔ اس کی پڑھائی میں اتنی مصروفیت دیکھ کر ہمیں خوشگوار حیرت ہوئی تھی، اس لیے ابا نے اسے موبائل فون بھی لے دیا تھا۔ ہمیں یہی لگتا تھا کہ وہ پڑھائی میں مشہور ہے، دن رات کی محنت کر کے پڑھائی کر رہی، لیکن وہ تو کسی اور ہی راہ پہ چل پڑی تھی۔ راہ میری بھی کوئی اور ہی تھی، لیکن میرا معاملہ میری بہن جیسا نہیں تھا۔ مجھے بچپن سے ماجد اچھا لگتا تھا۔ وہ سپارے میں میرے ساتھ پڑھتا تھا اور پہلے ہمارے گھر کے پاس ہی اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ عمر میں مجھ سے 7 سال بڑا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات ایک دوسرے کے لیے بدل گئے، لیکن فی الوقت میں ان جذبات کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ جب سمجھنے لگی تب وہ لوگ شہر شفٹ ہو گئے۔ خیر میری بڑی بہن کی حرکتیں اب روز بروز مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ کالج سے بھی شکایتیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے۔ اماں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری بہن تو ساری رات کتابیں لیے بیٹھی پڑھتی رہتی تھی، پھر اس کی کارکردگی کیوں اچھی نہ تھی؟ یہ بات سمجھ سے باہر تھی۔ جب تک بات سمجھ میں آئی پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ میری بہن کسی لڑکے سے محبت کر بیٹھی۔ اس نے داخلہ پڑھائی کے لیے نہیں بلکہ اس لڑکے کے لیے لیا تھا جو اسی کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا۔ ان دونوں کی ملاقاتیں بڑھتی رہیں، پھر رفتہ رفتہ یہ لوگ کالج سے چھٹی کرنے لگے۔ جب دو لوگ اکیلے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور وہ دونوں ساری حدیں پھلانگ گئے تھے۔ میری بہن کی طبیعت خراب رہنے لگی، لیکن اس نے کچھ خاص دھیان نہ دیا۔ اماں نے 1-2 مرتبہ ڈاکٹر کے پاس چلنے کے لیے کہا، لیکن میری بہن نے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ اماں پرچے ہونے والے ہیں، اس لیے پڑھائی زیادہ کرنے کی وجہ سے ہی تو میری صحت خراب رہتی ہے۔ پھر امی نے بھی مجبوراً نہ اس کو بھیجا اور نہ کہا، لیکن جو کچھ وہ محسوس کر رہی تھی اس پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ ایک دن میری بہن نے پڑھائی کے نام پر چاند ہی چڑھا دیا۔ ایک دن کالج سے واپسی پر وہ بھی سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ محلے کے لوگ اسے قریبی کلینک لے کر گئے۔ کچھ ہی دیر میں پورے گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ جاگیردار کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ ہمارے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ابا کو تو ایسا صدمہ لگا کہ فالج کے اٹیک سے وہ ہمیشہ کے لیے بستر سے جا لگے۔ اماں بھی ہر طرف منہ چھپاتی پھرتی تھی۔ خاندان اور برادری والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ میری بہن نے یہ قدم اٹھا کر صرف اپنا ہی نہیں بلکہ میرے سمیت خاندان کی تمام لڑکیوں کی شامت بلوائی تھی، جن کے ماں باپ نے میری امی ابو کو دیکھ کر اپنی بچیوں پر سختی کم کی تھی، انہوں نے انجام دے کر پھر سے لگامیں کھینچ لیں۔ اماں نے اگلے 2 دن میں اس لڑکے کی ساری معلومات نکالی۔ میری بہن کا اس سے نکاح کروا کر میری بہن کو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ارادہ تو تھا کہ اسے جان سے ہی مار دیتی، لیکن اس کے ساتھ جڑے وجود پر ترس کھا کر چھوڑ دیا، اور اسے کہا کہ دوبارہ کبھی ہمارے سامنے نہ آنا، ہم سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش نہ کرنا۔ اس مرتبہ تو تمہیں چھوڑ دیا، اگلی بار سیدھا تمہارا گلا گھونٹ دوں گی، تم آج سے مر گئی ہمارے لیے۔ میری بہن کو اندازہ نہیں تھا کہ بات اس قدر آگے بڑھ جائے گی۔ اس دن وہ روتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر سے رخصت ہو گئی۔ پیچھے رہ گئے میں، امی اور ابا۔ میں نے اس سب کے بعد خود ہی کالج چھوڑ دیا۔ محلے والے منہ نہ نکالنے دیتے تھے۔ اماں جلد مجھ کو بھی کسی کے پلو سے باندھ دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے 1-2 جگہ میرے رشتے کی بات کی۔ میں دن رات ابی کو سوچتی، جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد اماں نے ایک رشتہ فائنل کر دیا۔ لڑکا مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ اماں کا ارادہ تھا کہ اسی وقت مجھے رخصت کر دیتے، لیکن شاید میری قسمت اچھی تھی کہ ابھی میری نکاح کرنے کی عمر نہ تھی۔ امی نے پوری برادری کے سامنے میری دعائے خیر کی۔ لڑکے کو دیکھتے ہی حیرت زدہ رہ گئی۔ میری جس لڑکے کے ساتھ بات پکی ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا تھا جو سپارے میں میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ دل اب تھوڑے پرسکون سا ہو گیا، کیونکہ وہ ایک اچھا سلجھا ہوا اور شریف لڑکا تھا۔ سپارے میں بھی ہر کوئی اس کی تعریف ہی کرتا تھا۔ وہ دوسروں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا۔ یہاں بھی میری قسمت کام کر گئی تھی، ورنہ اماں کا باس نہ چلتا تو 60 سال بڈھے کے ساتھ مجھے رخصت کر دینے پہ پرہیز نہ کرتی۔ خیر میری انگلی میں اس لڑکے کے نام کی انگوٹھی ڈال دی گئی۔ اس کی اماں نے میری اماں سے بات کی اور انہیں کہا کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھنے دیں۔ اماں نہ مانی، لیکن
پھر میرے مگیتر نے اپنی گارنٹی دی اور وہ اسی کالج میں پڑھتا تھا۔ کافی زور زبردستی کے بعد آخر کار اماں مان گئی۔ میرے مگیتر نے اپنی ذمہ داری پر میرے کالج آنے اور جانے کے لیے پک اینڈ ڈراپ ٹیکسی لگوا دی۔ اس میں 2 لڑکیاں اور بھی جاتی تھیں لیکن اماں مجھ پر اعتبار نہ کر سکی۔ وہ ہر روز آتے جاتے میرے بیگ کی تلاشی لیتی تھی اور مجھ پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ آج کل ایک اور بات بھی کافی پھیل رہی تھی جس کا ڈر باقی سب کی طرح میری ماں کے دل میں بھی بیٹھ گیا تھا۔ گاؤں سے اچانک لڑکیاں غائب ہو جاتی اور کافی تلاش کے بعد بھی نہ ملتی۔ سب کا یہی خیال تھا کہ کوئی درندہ گاؤں میں گھس آیا ہے۔ اسی ڈر سے امی رات کو مجھے اپنے کمرے میں سلاتی اور جب تک میں سو نہ جاتی تب تک وہ خود نہ سوتی تھی۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں میں بھی اپنی بڑی بہن کی طرح ان کی عزت خاک میں نہ ملا دوں یا پھر کہیں وہی درندہ مجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وقت گزرتا رہا، کالج آتے جاتے مجھے 1 سال ہو گیا۔ اب تو کالج سے بھی لڑکیاں اغوا ہونا شروع ہو گئی۔ ٹیچر سختی سے ارد گرد نظر رکھنے کا کہتی اور کسی انجان کے فری ہونے اور کہیں آنے جانے سے سختی سے منع کر دیتے، چاہے وہ کلاس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہوتا۔ میں بھی بے ساختہ خوفزدہ تھی۔ انہی دنوں میری بری قسمت کا آغاز ہوا۔ ایک دن میں گراؤنڈ میں بیٹھی تھی جب میری کمر پر ہلکی سی تھپکی کی کوئی چیز آ کر گری۔ میں پیچھے مڑی تو ایک پتھر میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک کاغذ بھی تھا۔ میں نے تجسس کے مارے وہ کاغذ اٹھا کر اس پتھر سے نکالا اور ویسے ہی وہ کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر لکھی تحریر دیکھ کر میں ایک دم خوفزدہ ہوئی اور چاروں جانب دیکھنے لگی۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ میرے سے کچھ دور ایک لڑکا کھڑا تھا جو پوری طرح سے میری طرف متوجہ تھا، یعنی کہ حرکت اسی کی تھی۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے بالکل سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس حرکت کی وجہ جان سکتی ہوں؟ میں نے انتہائی غصے میں سے پوچھا۔ جواباً وہ ایک پر اسرار سی مسکراہٹ سے کہنے لگا کہ بالکل جان سکتی ہوں، اس لیے تو تمہیں بلا رہا تھا، سب بتاؤں گا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک پرچی مجھے پکڑائی اور وہاں سے فوراً 9-2-11 ہو گیا۔ میں حیران پریشان اس پرچی پر موجود پتے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پھر اس لڑکے کو جاتے دیکھا، میں نے اگنور کر دیا اور واپس کلاس میں آ گئی۔ اگلے دن وہ پھر سے میرے سامنے کھڑا تھا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں جو کچھ کہا تھا نا، تم آئی کیوں نہیں؟ تو میں نے اسے کہا، تم کیوں بلا رہے ہو مجھے؟ میرے سوال پر وہ پھر سے مسکرایا۔ شاید اسے بات بے بات مسکرانے کی عادت تھی۔ اپنی عادت پوری کرنے کے بعد اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک تصویر نکال کر میرے سامنے رکھ دی، جسے دیکھ کے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میری ہی تصویر تھی۔ میں ہراساں نظروں سے دیکھنے لگی۔ اگر کسی نے یا پھر میرے مگیتر میری تصویر اس کے پاس دیکھ لیتا تو اسے آگے کا سوچ کر ہی میری روح کانپ اٹھتی۔ میں نے اس سے وہ تصویر چھیننا چاہی لیکن اس نے میرا ہاتھ کھینچ کر کہا کہ جلدی سے میرے ساتھ ہو، نہیں تو میں تمہاری تصویر نیٹ پہ ڈال دوں گا۔ وہ چاروں جانب باہر بات دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی وہ ایک دم مڑ کر تیز تیز قدم چلتا وہاں سے نکل گیا۔ پھر تقریباً روز ہی ایسا ہونے لگا۔ وہ مجھے بلیک میل کرتا، مجھے اپنے ساتھ کبھی کہیں تو کبھی کہیں چلنے کو کہتا، لیکن پھر اچانک خود ہی غائب ہو جاتا۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ کیا یہ وہی لڑکا ہے جو لڑکیوں کو اغوا کرتا ہے۔ میں نے بہت سوچا کہ میں اپنے مگیتر ماجد کو بتا دوں، لیکن پھر میں ڈرتی تھی کہ اگر اس لڑکے نے میرے مگیتر کو کچھ بھی کہہ دیا تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں ہمیشہ اپنا ارادہ ترک کر دیتی۔ میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ لڑکا زیادہ دیر تک میرے آس پاس نہیں ٹھہرتا تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ اس دن اس سے جھگڑے کے بعد میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ کرے اور یا مجھے کوئی نقصان پہنچائے، اس سے پہلے ہی میں شادی کر لیتی ہوں۔ خیر اگلے دن میری ملاقات میرے مگیتر سے ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ میں اب اور نہیں پڑھنا چاہتی، میں اب شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی اماں کو بھیجے اور میری بات سن کر اس بات پہ وہ سر ہلا گیا۔ اس کی ماں اگلے ہی دن ہمارے گھر آ گئی۔ میری ماں نے انہیں 10 دن بعد کی تاریخ دے دی۔ میری رضامندی دیکھ کر میری اماں خوش ہو گئی اور مجھ پر صدقے واری جا رہی تھی کہ میں نے ان کی لاج رکھ لی، اور دوسرا ماجد بھی انہیں بہت اچھا لگتا تھا۔ میرے مگیتر کو ابا کی حالت کا بہت افسوس تھا۔ کالج کے بعد وہ ابا کی ساری زمینوں کے حساب کتاب دیکھنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ پوری نگرانی بھی کرتا۔ اماں کو داماد کے روپ میں بیٹا مل گیا تھا، انہیں کیا چاہیے تھا، مگر وہ آنے والے وقت سے بالکل بے خبر تھی۔ کون جانتا تھا کہ میرے نصیب میں کیا کچھ لکھا ہے۔ شادی کی تیاریاں دونوں طرف سے زور و شور سے چل رہی تھی۔ اماں میری بڑی بہن کی شادی کے بھی سارے ارمان میری شادی پہ پورا کرنا چاہتی تھیں۔ انہیں حیرانگی بھی ضرور تھی کہ میں نے اچانک سے کالج چھوڑ کر شادی کیوں کر لی، لیکن میں نے انہیں اپنی باتوں سے مکمل طور پر مطمئن کر دیا تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ نکاح کے بعد
میرے شوہر کے ساتھ لا کر اسٹیج پہ بٹھایا گیا۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو خوف دل سے میرا لرز گیا۔ مجھے ایک دم ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ کیا کرنا چاہتا ہے وہ؟ میرا رنگ یک دم سے سفید پڑنے لگا تھا۔ وہ میری زندگی پر بات کرنے آیا تھا۔ میرا سارا سکون ایک دم سے چھن گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف دیکھ لیا۔ تبھی وہ حسب عادت مسکرایا اور چلتا ہوا اسٹیج کی جانب آنے لگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مجھے چھپنے کی کوئی جگہ نہ مل رہی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ ابھی آئے گا اور میرے شوہر کو سب کچھ بتا دے گا۔ میں غلطی پر نہ ہوتے ہوئے بھی بری طرح پھنس گئی تھی۔ میں ابھی اس کے بولنے کی منتظر تھی جب میرے شوہر کی چہکتی آواز میرے کانوں میں بڑی میرے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بے یقینی سے اپنے شوہر اور اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا، اسماعیلہ، اسے ملو، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور تمہارا دیور ہے۔ میں نے حیرت سے مڑ کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ یہ کیسا انکشاف ہوا تھا؟ مجھ پر وہ لڑکا جو کالج میں مجھے پریشان کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا دیور تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میری ساس مجھے کمرے میں بیڈ پہ بٹھا کر چلے گی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں سمجھی میرا شوہر آ گیا، لیکن ایک دم مجھے اپنے آس پاس خطرے کا احساس ہوا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ میرا دیور تھا۔ وہ اندر آیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں چیخ چلا نہیں سکتی تھی۔ کوئی پوچھتا تو میں اسے کیا بتاتی؟ وہ قدم قدم چلتا میرے قریب آ گیا۔ وہ آ کر میرے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا۔ میں ایک دم سے اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اٹھتے ساتھ ہی وہ بھی اٹھ کر میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ یکدم مجھے بازو سے پکڑ کر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکال آیا۔ جانے وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ میری زبان پر تو جیسے تالے پڑ گئے تھے۔ وہ اوپر والے پورشن سے نیچے آیا اور مجھے لیے ایک راہداری سے گزرا تھا۔ ایک جگہ جا کر راہداری کا اختتام ہوا۔ یہاں ایک بند دروازہ تھا۔ اس نے وہ دروازہ کھولا اور نیچے اترنے لگا۔ یہ اس گھر کی بیسمنٹ تھی۔ بیسمنٹ میں پہنچ کر میرے دیور نے میرا ہاتھ چھوڑا۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ دیکھو، مجھے جانے دو، میں تمہارے بھائی کی عزت تمہاری بھابھی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ تم میری بھابھی ہو۔ کب سے تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ماجد سے شادی مت کرو، وہ تمہارے لائق نہیں ہے، لیکن تم میری بات سنتی تب تک کتنی کوشش کی تھی میں نے تمہیں بچانے کی، لیکن تم نے خود ہی کنویں میں چھلانگ لگا لی۔ وہ تمہارا نام نہاد شوہر جس پر تم آنکھیں بند کر کے یقین کرتی ہو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ بھروسہ کیا جا سکے۔ اور تم بیوقوف لڑکی، کیا کہو اب تمہیں؟ میرا دیور بہت غصے میں لگ رہا تھا، لیکن میرے شوہر کے بارے میں جو بکواس کر رہا تھا وہ مجھے ہرگز منظور نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی مجھے کہتا میں نے آگے بڑھ کے ایک جھٹکے سے سامنے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر کی حالت دیکھ کر تو میں خود سے نظریں چرانے لگی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے چلاتے ہوئے اپنے دیور سے پوچھا۔ اس نے جو کچھ بتایا، میرے لیے اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میرا شوہر جسے سارے شریف اور نیک دوسروں کی مدد کرنے والا سمجھتے تھے، وہ اصل میں بہت بڑا اسمگلر تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت سے اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھا۔ ہر غلط کام کرنے کا ٹھیکہ جیسے اسی نے لے رکھا تھا۔ پچھلے عرصے چھاپے پڑنے سے اس کو کروڑوں اربوں روپوں کا نقصان ہوا، لیکن انتہائی چالاکی سے بچ گیا۔ اس کا سرمایہ کام پڑ گیا تھا، اس کی ڈکنگ رک گئی تھی۔ اسی لیے تو اس نے مجھ سے شادی کی، کیونکہ میرے پاس بے شمار دولت تھی۔ اس کے پاور اتنی زیادہ تھی کہ آج تک اس نے کبھی اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہ چھوڑا تھا۔ سب کے سامنے وہ انتہائی نیک پرہیزگار بن کے رہتا، لیکن اصل میں وہ کیا تھا جان کر میری روح نکلنے لگی۔ میرا شوہر ہی تو وہ درندہ تھا جو گاؤں اور کالج کی لڑکیوں کو اغوا کیا کرتا تھا۔ میرا دیور مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس کا بھائی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس نے مجھ سے بات کرنے کی، مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ وہ مجھے بلیک میل بھی کرتا رہا، لیکن میرے شوہر کے ڈر کے جیسے کبھی زیادہ دیر میرے پاس نہ رکتا۔ میں کھڑی اپنی قسمت میں ماتم کر رہی تھی۔ سامنے کمرے میں کئی لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں بے ہوش پڑی تھیں۔ یہ ساری لڑکیاں میرا شوہر اسمگلنگ کے لیے لایا تھا۔ میرے دیور کو یہ ٹھکانہ آج ہی پتہ چلا تھا، تب بھی اس نے فوراً پولیس کو خفیہ ریکارڈنگ کا کہا اور ریڈ کے لیے رات کا وقت منتخب کیا۔ اس وقت میرا شوہر اس تہہ خانے میں تھا۔ پولیس نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا، ان ساری لڑکیوں کو بازیاب کروایا، لیکن میں اپنی زندگی برباد کر چکی تھی۔ کاش کہ میں اپنے دیور کی بات سن لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میری ساس بھی اپنے بیٹے کے کرتوتوں میں برابر کی شریک تھی۔ اس کو بھی بیٹے کے ساتھ ہی جیل میں سڑنے کے لیے ڈال دیا گیا۔ مجھے میرے بچپن کی محبت لے ڈوبی تھی، میں اجڑ کے رہ گئی تھی۔ میرے شوہر کا اب جیل سے رہا ہونا ناممکن تھا۔